from लियाकतपुर डिस्ट्रिक्ट रहीम खान। अच्छा, आई हैव अ रिक्वेस्ट, काइंडली आप सभी अपने माइक जो है ना वो ऑफ रखें। माइक म्यूट हो आपका। साथ में आप एक पेंसिल, रजिस्टर वगैरह अपने साथ रखें। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको होगा कि क्वेश्चन पूछने वाला है तो वो आप नोट कर लें, क्लास के बाद आप वो क्वेश्चन करें। इंशाल्लाह वो आपको क्लियर बाद में किया जाएगा। जी, तो मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा था अपना। तो मेरा नाम एहसान स्ट्रीम है। अल्हम्दुलिल्लाह 7 इयर्स इस्लामिक कोर्स मैंने कंप्लीट किया, जो कि HEC की तरफ से हमारी डिग्री वैलिड है और इक्वल टू एम इस्लामियात एंड अरबिक है। और साथ में मैंने अपनी दूसरी स्टडी भी जारी रखी थी, यानी मैट्रिक के बाद स्टार्ट किया था इंटर ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से है और अब BS इंग्लिश 5th सेमेस्टर मेरा चल रहा है। मेनली ये कि मैंने अपने इस्लामिक कोर्स के साथ ही ये एडिशनल साथ में अपना जारी रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल हो, मेहनत हो, सिंसियरिटी हो, अल्लाह पे ट्रस्ट हो और यह है कि बंदे का अपना एम और गोल हो तो हर चीज़ अचीव हो सकती है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमारा इस्लामिक स्टडीज़ बेसिक टॉपिक है। एज ए मुस्लिम, मुसलमान होने के नाते बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हर एक मुस्लिम को होनी चाहिए, हर इंसान को होनी चाहिए। तो CSS में आपको फर्स्ट जो काम करना पड़ता है वो ये होता है कि आपको सिलेबस पे वर्क करना होता है। सिलेबस हमें हर सब्जेक्ट का कलेक्ट करना होगा। तो आज का क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडीज़ है तो इसका सिलेबस मैंने सर्च आउट किया था। सिलेबस इसका फर्स्ट है जी, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, इस्लाम का तारुफ, इस्लाम से मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन है। सेकंड पे है स्टडी ऑफ सीरा ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतालिक स्टडी होगी। सीरत का हर पहलू देखा जाएगा। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप की हैसियत से हैं तो किस तरह किरदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक हुक्मरान की हैसियत से हैं, कैसा किरदार है। अदल व इंसाफ का मामला है, कैसा किरदार है। मुआशी मामलात, सियासी मामलात, दूसरी अक़वाम के साथ मामलात। तो ये सारी चीज़ें सीरत में आ जाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल किस तरह का था। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है जी, थर्ड सिलेबस में जो पार्ट आता है ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक, जिसे हम अरबिक में या इस्लामियात में भी वर्ड इस्तेमाल होता है हुकूकुल इबाद से मुतालिक। तो ये इंसानों के हुकूक से मुतालिक होगा। और साथ में एंड स्टेटस ऑफ इस्लाम, इस्लाम का जो स्टेटस है। अब ये है कि हम देखते हैं दुनिया में डिफरेंट रिलीजन्स हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, आग के पुजारी हैं एंड सो ऑन, डिफरेंट रिलीजन्स हैं। हर किसी ने अपना मज़हब बनाया हुआ है। तो उन सारे मज़ाहिब में जब हम इस्लाम को भी लेके आएंगे और कंपैरिजन करेंगे सबका आपस में, इस्लाम का हम दूसरे मज़ाहिब के साथ ये कंपैरिजन करेंगे, मवाज़ना करेंगे, इनको चेक करेंगे तो जो इस्लाम है वो किस लेवल पे पहुंचता है। इस्लाम के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, इसके पहलू कौन-कौन से जो इसे दूसरों से मुमताज़ बनाते हैं। सिलेबस में 4th नंबर पे आ जाता है इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इस्लामी जो त्यौहार हैं, रिवाज हैं, इस्लामी सकाफ़त, तहज़ीब व सकाफ़त जो है वो किस तरह की है। आया कि ये इस इंसानी हुकूक की पासदार है या नहीं है। इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त क्या ये बेहयाई की तरफ लेकर के जाती है या फिर हया का हमें दर्स देती है। तो इससे मुताल्लिक़ ये भी इसका कंटेंट शामिल होगा। देन इस्लाम एंड द वर्ल्ड, इस्लाम और बाकी दुनिया को हम परखेंगे। इस्लाम वो किस तरह से फैला, इस्लाम की तालीमात किस तरह से थी, बाकी दुनिया उनका अपना किस तरह का तर्ज अमल है, वो दुनिया में किस तरह से वर्क कर रहे हैं और इस्लाम किस तरह से वर्क कर रहा है। छठे नंबर पे है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन इस्लाम, इस्लाम में जमहूरियत, सियासत से रिलेटेड आ जाता है इसमें। सेवन्थ पे आ जाता है इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ, इस्लाम में जो हमारा ज़िंदगी गुजारने का, सोसाइटी में हमारे रहने का तरीक़ाकार है वो किस तरह से होना चाहिए। किस तरह से हमने अपनी इस्लामिक लाइफ को स्पेंड करना है और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करना है। अगर हमें
اپرچونیٹی مل جاتی ہے حکمران ہونے کی. فرسٹ آف آل ہم سب یہ دعا کرتے ہیں اللہ آپ سب کو آپ کی جو جائز خواہشات ہیں، آپ جو ایم لے کر کے چل رہے ہیں وہ آپ سب کے اللہ رب العزت پورے فرمائے. تو آپ کو اللہ رب العزت چانس دے دیتے ہیں پبلک کی خدمت کرنے کا. فار ایگزامپل آپ آ جاتے ہیں سیاست میں آ جاتے ہیں، تو سیاست میں اسلامک کوڈ آف لائف آپ کا کیسا ہونا چاہیے، آپ کس طرح سے اپنی سیاست کو منظم کریں کہ آپ کی سیاست وہ ریلیٹڈ ٹو اسلام ہو. یہ تھا جی سلیبس سے ریلیٹڈ کہ سلیبس ہمارا اسلامک اسٹڈیز کا کون سا تھا. اب چلتے ہیں جی کہ اس سلیبس سے ریلیٹڈ جو ہیں بکس وہ کون کون سی اویل ہیں. ان میں سے جو میں نے خود پڑھی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، جو میں خود دیکھ چکا ہوں پریکٹیکلی اور پڑھ بھی چکا ہوں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ریکمینڈڈ بکس جو ہیں اسلامک اسٹڈیز کے لیے، فرسٹ پہ ہے جی اسلامیات، یہ فرخندہ نور محمد صاحبہ کی ہے، یہ اچھی کتاب ہے. دین سیکنڈ پہ ہے اسلامک اسٹڈیز، کریم ڈار چغتائی صاحب کی. ان کی کافی زیادہ بکس ہیں جو کہ بہت اچھی لکھی ہوئی ہیں انہوں نے، اور کافی اچھا کنٹینٹ ہے ان کا، ہیڈنگز سب ہیڈنگز سب کچھ بہت اچھے سے بنایا گیا ہے. تھرڈ پہ ہے اسلام، اٹس میننگز اینڈ میسیجز، خورشید احمد صاحب کی ہے یہ. فورتھ پہ آ جاتی ہے انٹروڈکشن ٹو اسلام، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی ہے. ففتھ پہ ہے سراج اسلامیات لازمی، پروفیسر ارشد اقبال صاحب کی ہے. اب یہ جو سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ ہیں یہ میں نے خود سے پڑھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ والی میں نے خود سے پڑھی ہوئی ہیں. الرحیق المختوم، یہ سعودیہ عرب نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اب جس طرح ہمارا ایک ٹاپک سیرت النبی ہے نا سلیبس کے اندر، تو سیرت النبی پہ انہوں نے کمپٹیشن کروایا تھا سعودیہ نے. ہر کسی نے لکھا، ہر کسی نے اپنے مطابق جو اس نے کنٹینٹ سیو کیا. الرحیق المختوم اس ٹائم میں آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا کے اندر ٹاپ فرسٹ وہ بک تھی جس نے سیرت النبی کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا تھا. صفی الرحمن مبارک پوری صاحب یہ اس کے رائٹر ہیں. تو یہ بہت بہترین بک ہے، میں نے خود بھی اس کو پڑھا ہوا ہے اور بہت اچھے طریقے سے لکھا ہوا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری لائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو غزوات، جو جو جنگیں لڑیں، جو جو معاملات ہوئے، اس میں صلح حدیبیہ ہو گیا اور جنگوں سے ریلیٹڈ خطبہ حجۃ الوداع ہو گیا، یہ ساری چیزیں اس میں ویل ڈیٹیلڈ جو ہے نا وہ مینشن کی گئی ہیں. لاسٹ والی تاریخ اسلام، یہ بھی ہمیں جو ہے نا اسلامک کورس کے اندر پڑھائی گئی تھی. اس کی ہم نے پہلی 2 جلدیں پڑھی تھی. پہلی جلد میں سیرت النبی سے ریلیٹڈ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی. اور اسی طرح یہ جس طرح سے رحیق المختوم کے اندر ہے، اس میں تاریخ اسلام میں سلیمان ندوی صاحب اس کے رائٹر ہیں، اس میں بھی اچھی طرح سے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے سیرت النبی کو. اور اس کی سیکنڈ جلد کے اندر خلفائے راشدین یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے جو ہے نا خلافت کے ادوار ہیں، جتنے بھی دور ہیں وہ سارے ویل ڈیٹیلڈ وہ اس میں مینشن کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد اسی تاریخ اسلام کے اندر بنو امیہ کا بھی ذکر ہے، بنو عباس کا بھی ذکر ہے. تو یہ کافی مطلب اچھی انفارمیٹیو بکس ہیں یہ. تو یہ تو ہو گئی کہ ہمارا بک کا کنٹینٹ، بک کون سی ہونی چاہیے، بکس ہے جن سے آپ اچھا کنٹینٹ لے سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں تھرڈ نمبر پہ کہ آپ نے جب بھی کسی بھی پیپر کو پریپیئر کرنا ہے تو اس کے پاسٹ پیپرز آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے. پاسٹ پیپرز آپ چیک کریں اس میں کون کون سے کوشچنز ریپیٹ کیے گئے ہیں. جو ریپیٹ ہیں ان کو بھی ایک مرتبہ نوٹ کر لیں، جو نہیں ریپیٹ ایک مرتبہ صرف آئے ہوئے ہیں ان کو بھی اپنے پاس میں کر لیں. اب میں نے 2016 سے لے کر کے 2021 تک کے سی ایس ایس کے جو ایگزامز تھے اسلامک اسٹڈیز کے، میں نے ان کو چیک کیا ہے. ان کے اندر یہ کوشچنز، یہ ٹاپکس ریپیٹ ہوئے ہیں، یہی تقریباً ریپیٹ ہو رہے ہیں بار بار. اسلامی تہذیب جیسے ہم نے سلیبس کے اندر پڑھا تھا، کلچر اینڈ سویلائزیشن، اسلامی تہذیب والا کوشچن آیا ہوا تھا 2016 میں. دین اور مذہب میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے جی.
یہ بھی کوشچن تھا. سیرت طیبہ وہی اس کے یعنی ڈفرینٹ آیا. میں نے اس کو ایک مرتبہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، لیکن مختلف پیپرز میں مختلف اعتبار سے یہ کوشچن آیا ہوا ہے. یعنی سیرت طیبہ کے وہ پوچھ لیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور سپہ سالار سیرت طیبہ میں اس پہلو کو اجاگر کریں، ڈیٹیل کے ساتھ اس کو مینشن کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حکمران اس کو مینشن کریں، بحیثیت رعایا کے ہمدرد. یعنی مختلف طریقوں سے اس نے سیرت طیبہ میں سے ہی پوچھا ہے، تو میں نے صرف اس کو ایک مرتبہ ہی مینشن کیا ہے. فورتھ نمبر پہ دیکھیں دین کے ستون. اب وہاں پہ تھا نماز سے متعلق تھا کوشچن، ایک جگہ پہ زکوٰۃ سے متعلق تھا کوشچن. دین اسلام کے 5 بڑے ستون ہیں. سب سے پہلے عقیدہ توحید. عقائد میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ رب العزت پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، اور اس کے ساتھ یہ سارے آخرت پر ایمان لانا، یہ سارے عقائد میں شامل ہو جاتے ہیں. تو دین کا پہلا ستون عقیدہ ہے. عقیدے کے آگے جتنے پہلو ہیں ان کو کور اپ کرنا ہے. دوسرا جو ستون ہے وہ نماز ہے. نماز سے متعلق نماز کے فوائد، نماز سے متعلق یعنی سائنسی جو ہمیں فزیکلی جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور اسی طرح نماز کا دین میں اہمیت کیا ہے، نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے. نماز سے ریلیٹڈ سارا آ جائے گا. اس کے بعد روزہ آ جائے گا، روزے سے متعلق. اس کے بعد حج آ جائے گا. حج میں یہ سارے حج کے ارکان کون سے ہوتے ہیں، حج کی سنن کون سی ہوتی ہیں، سنتیں کون سی ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی آ جاتا ہے پھر اپنا لاسٹ پہ آ جاتا ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کے مصارف کون سے ہیں، یعنی زکوٰۃ ہم نے خرچ کتنی کرنی ہے، کس مال میں کتنی زکوٰۃ ہونی چاہیے. یہ بہت اہم کوشچن ہے کہ کس مال میں کتنی زکوٰۃ ہونی چاہیے، کتنے مال پر زکوٰۃ لگتی ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ دین کے ستون میں شامل ہو جاتی ہیں. ففتھ کوشچن جو ہے یہ دیکھیں ذرا. ففتھ کوشچن بار بار ریپیٹ ہوا ہے، سرکاری ملازمین کی ذمہ داریاں. یہ 2-3 مرتبہ میں نے دیکھا ہے یہ کوشچن آیا ہے کہ سرکاری ملازمین سے ریلیٹڈ جو ہے کوشچن آیا ہوا ہے. 6 نمبر پہ ہے جی خلافت راشدہ. وہی میں نے آپ کو بتائی، چاروں ادوار ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے جو خلافت کے ادوار ہیں، جو ان کے پیریڈز ہیں، ان کو مینشن کیا گیا. 7 نمبر پہ آ جاتا ہے جی عصر حاضر میں یعنی موجودہ دور میں امت مسلمہ کو درپیش مسائل. آج ہماری امت کو کون کون سے مسائل پیش ہیں، کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. فار ایگزامپل فرقہ واریت آ جاتی ہے، انتہا پسندی آ جاتی ہے، دہشت گردی آ جاتی ہے. مطلب یہ ساری چیزیں ظاہر ہے ہمارے آج کے اسلامی دور میں امت مسلمہ کو یہ مختلف مسائل درپیش ہیں، ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو ان کے متعلق وہ کوئی بھی ٹاپک پوچھ سکتا ہے. اب اس نے اوورال پوچھا ہوا تھا کہ موجودہ دور میں جو درپیش مسائل ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں، یعنی یہ مسائل پیدا کیوں ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی سوال کیا کہ ان مسائل کو ختم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. 8 نمبر پہ ہے اسلام میں عورت کا مقام. عورت کو اسلام میں کس طرح کی حیثیت دی گئی ہے، کیسے مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا ہے. جہالت کے زمانے میں عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا، کیسا رویہ اختیار کیا جاتا تھا، اور جائیداد وراثت وغیرہ میں ان کے کس طرح کے حقوق تھے، آیا ان کو حقوق دیے جاتے تھے یا نہیں، اسلام نے ان کے حقوق کی حفاظت کس طرح سے کی ہے. تو یہ سارا اس میں مینشن کیا جائے گا. اس کے بعد 9 نمبر پہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن کا پیغام لے کر کے آئے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. اب یہاں پہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مینشن کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو امن کے ذریعے سے پھیلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کا استعمال وہاں پہ کیا ہے جہاں پہ اللہ رب العزت کی کا حکم ہوا ہے. ویسے سارا کا سارا اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنی نرم الفاظ کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے پھیلایا. 10 نمبر پہ آ جاتا ہے جی تزکیہ نفس اور احسان. یہ کس طرح سے ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کس طرح سے کیا جائے.
اس کا ہمیں فائدہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے ہم نے اس تزکیہ کرنا کس طرح سے ہے اپنا تزکیہ۔ قرآن میں بھی اس کی آیت ہے قد افلح من تزکا، وہ بندہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کر لیا۔ تو تزکیہ یہ ہے کہ آپ باہر سے تو جس طرح بن سنور کے رہتے ہیں، اندر کے انسان کو بھی بنا سنوار کے رکھیں، اندر کے انسان کو بھی اتنا ہی خوبصورت رکھیں کہ جتنا خوبصورت آپ باہر سے دکھنا چاہتے ہیں۔ دین 11 نمبر پہ کوشچن آ جاتا ہے اجماع و اجتہاد، بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اجماع، اس کی اقسام کون سی ہیں، اجتہاد، کیسا اجتہاد جائز ہے کیسا نہیں جائز۔ سو اس سے ریلیٹڈ وہ جو آپ بکس پڑھیں گے تو بکس میں آپ کو آسانی سے یہ ٹاپکس مل جائیں گے۔ 12 نمبر پہ ہے اسلام کا سیاسی و اقتصادی نظام، ساتھ میں معاشی نظام۔ آپ پنجاب یونیورسٹی کا سلیبس اٹھائیں، پنجاب یونیورسٹی میں جو ایم اے اسلامیات ہے اس کے پارٹ 1 میں غالباً یہ تینوں ٹاپکس کی بکس اویل ہیں۔ اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا اقتصادی نظام، اسلام کا معاشی نظام۔ تو یہ ساری بکس جو ہیں یہ پنجاب یونیورسٹی کے ماسٹرز کے سلیبس میں موجود ہیں۔ اس کے بعد 13 نمبر پہ آ جاتا ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع دیا وہ کس طرح سے تھا، اس میں کون کون سے الفاظ تھے، کون سے پیغامات تھے، اور ان کے ذریعے سے پھر دین اسلام میں کس طرح سے امن کا پیغام دیا گیا۔ 14 نمبر پہ ہے 9 نمبر کوشچن دیکھیں کہ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن تھے۔ 14 نمبر پہ ہے کہ اسلام بھی پرامن دین ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ٹاپک اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ 15 نمبر پہ آ جائیں اسلام میں احتساب۔ احتساب، کسی کا احتساب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، حکمران ہے، اسلام نے کیا طریقہ سکھلایا ہے کہ اس کا احتساب کیا جائے، اسلام نے ہمیں کس طرح سے سکھایا ہے کہ والدین کا احتساب کیا جائے، اسلام نے کس طرح سے سکھایا ہے کہ ہم اپنی اولاد، اپنے بچوں کا احتساب کریں۔ زندگی میں ہماری سوسائٹی میں کوئی بھی سوسائٹی کا ممبر ہے، اس کا احتساب کرنا ہے، اسے کس طرح سے ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق اس کا محاسبہ کریں گے۔ 16 نمبر پہ کوشچن آیا تھا پاسٹ پیپرز میں تصوف۔ تصوف یہ ہے کہ صوفیوں والا عقیدہ۔ صوفی لوگ جو ہوتے ہیں جو اپنا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں اور کچھ بھی نہیں کرنا، دنیا سے کٹ آف ہو جانا ہے اور ہم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، دن رات وہ جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، تنہائیوں میں بیٹھ کر کے جسٹ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ صوفیوں کا عقیدہ کون سا تھا؟ اسی طرح دوسرے بھی اسی طرح کے ملتے جلتے عقائد ہیں جو اللہ کے متعلق کچھ اپنا صفات، اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی وہ خود کو مسلمان کہلواتے ہیں لیکن ان کے عقائد اس طرح کے ہیں کہ وہ مطلب اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے کچھ پہلوؤں کا انکار کرتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ فرشتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح صوفیوں کا عقیدہ ہے اس طرح دوسرے عقائد والے گروپس بھی ہیں، وہ گروپس کون کون سے ہیں ان کو بھی اسٹڈی کیا جائے۔ 17 نمبر پہ لاسٹ جو کوشچن ہے غزوات سے ریلیٹڈ، یعنی جنگیں جو مینلی وہ پوچھتا ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کی پوچھتا ہے۔ غزوہ ایسی جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شریک ہوئے ہوں، تو مینلی یہ اس سے متعلق پوچھتا ہے۔ فار ایگزامپل صلح حدیبیہ ہو گیا، غزوہ خیبر ہو گیا، غزوہ حنین، اپنا غزوہ خندق، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ پھر ہے پیپر اٹیمپٹ ٹیکنیکس کس طرح سے ہیں۔ ٹائم کافی شارٹ ہے، میں تھوڑا اس کو سپیڈ اپ کروں گا۔ تو پہلے نمبر پہ ہے آپ کوشچن کو اچھی طرح سے پڑھیں، آنسر آپ کا ریلیٹڈ ٹو کوشچن ہونا چاہیے، جیسا کوشچن پوچھا گیا صرف ویسا ہی جواب ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جواب کوشچن اور کچھ پوچھا جا رہا ہے جواب کچھ اور دیا جا رہا ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے کہ آپ نے کسی بھی کوشچن کا آنسر دینا ہے، اس کی منیمم کم از کم لینتھ کتنی ہونی چاہیے؟ کم از کم 6 شیٹس آپ کے کوشچن کا آنسر ہونا چاہیے، اور اس میں بھی کم از کم 10 سے 15 ہیڈنگز ہونی چاہیے۔ ہیڈنگز ہوں گی 10 سے 15، اور کوشچن آپ کا جو آنسر ہے وہ 6 شیٹس پہ ہوگا، تو یہ آپ کے لیے مارکس اچھے دے سکتا ہے۔
تھرڈ نمبر پہ ہے مارکر کا یوز کریں، جہاں پہ کوئی آؤٹ لائن آتی ہے، کوئی ہائی لائٹ کرنی پڑتی ہے کوئی چیز، ہیڈنگز ہوتی ہیں، سب ہیڈنگز ہوتی ہیں، ان کے لیے مارکر یوز کریں۔ فورتھ نمبر پہ سب سے اہم چیز ہے ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز ہونی چاہیے۔ اب سوٹیبل ہیڈنگز، جو چیک کرنے والا ہوتا ہے پیپر چیک کرتا ہے، اب ہم بھی پیپر چیک کرتے ہیں نا، پیپر کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، زیادہ نہ بھی ہو، ہم مینلی ہمارا جو فوکس ہوتا ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے کہ بچے نے جو ہیڈنگز دی ہیں یا سب ہیڈنگز دی ہیں وہ آیا کہ ریلیٹڈ ٹو کوشچن ہیں یا نہیں ہے۔ ہیڈنگز ہی آپ کی ڈیفرنٹ ہو جائیں، ہیڈنگز ہی آپ کی جو ہے وہ اس طرح سے ہو جائیں کہ مطلب کوشچن سے ریلیٹ ہی نہیں ہو رہی، تو وہ ہیڈنگز آپ کی، چاہے اندر آپ نے کنٹینٹ اچھا لکھا ہوا ہے، کنٹینٹ صحیح لکھا ہے، ہیڈنگز اگر سوٹیبل نہیں ہے تو آپ کا آنسر غلط ہو سکتا ہے۔ ففتھ نمبر پہ ہے ہائی لائٹ آیا، احادیث ایٹسیٹرا۔ کوئی شعر لکھ رہے ہیں، ہائی لائٹ کریں مارکر کے ساتھ، کوئی حدیث، کوئی آیت، کوئی قول، کوئی ضرب المثلیہ، اس طرح سے کچھ بھی لکھ رہے ہیں آپ، جو بھی مین چیز ہے اسے ہائی لائٹ کریں۔ آپ کی سکس نمبر پہ ہے پیپر پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے۔ پیپر پریزنٹیشن کے لیے یوٹیوب پہ ڈیفرنٹ ویڈیوز پڑی ہیں، ان کو دیکھیں اچھی طرح سے، تو وہ کافی اچھی ہوتی ہیں کہ آپ کا پیپر پریزنٹ کس طرح سے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف لکھتے چلے جائیں، پیراگراف بناتے چلے جائیں، مارکر کا یوز ہو، پراپر ہیڈنگز ہوں، سب ہیڈنگز ہوں، یعنی دیکھنے والے کو پیپر اچھا محسوس ہوگا تو وہ چیک کرے گا۔ ورنہ موسٹلی یونیورسٹیز کے پیپر میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کا پیپر گڈ لکنگ نہیں ہے، پریزنٹیشن اچھی نہیں ہے، تو اس نے اندازے سے آپ کو مارکس دے دینے، چاہے آپ نے 100% وہ صحیح لکھا ہوا تھا۔ پیپر لکنگ، پریزنٹیشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے۔ سیونتھ نمبر پہ ہے پیپر اٹیمپٹ کرتے ہوئے آپ کو اگر پوئٹری آتی ہے ریلیٹڈ ٹو اسلام، مثال کے طور پر قرآن سے متعلق آ جاتا ہے، توحید سے متعلق آ جاتا ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، تو اس طرح کے اشعار جو آپ کو بیسکس ہمارے عام بھی یوز ہوتے ہیں، تو اشعار اسلام سے ریلیٹڈ ہوں تو ان کو لازمی آپ ان کے درمیان لکھیں۔ اب یہ امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے، آیا اینڈ احادیث ریلیٹڈ ٹو ٹاپک ود ریفرنس۔ سب سے مین چیز ہے کہ آپ جو ٹاپک، جس کوشچن کا آنسر دے رہے ہیں، اس کوشچن کے آنسر میں آپ نے اس آنسر سے ریلیٹڈ جو بھی آیات، جو بھی احادیث آتی ہیں وہ آپ نے مینشن کرنی ہے، اس سے آپ کے مارکس مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ میرے پاس سافٹ کاپی میں 100 آیات ود ریفرنس، یعنی جو مین ٹاپکس ہیں نا ہمارے اسلام سے ریلیٹڈ، 100 آیات میں نے وہ لکھی ہوئی ہیں، میرے پاس ہیں، میں شیئر بھی کر دوں گا آپ سے، تو بعد میں شیئر کروں گا آپ سے۔ تو 100 آیات ہیں، وہ ریفرنس کے ساتھ ہیں، ان کو آپ اچھی طرح سے یاد کریں، ٹرانسلیشن کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، ان کو یاد کریں، وہ آپ کے پیپر میں لازمی ایڈ ہونی چاہیے۔ تھرڈ پہ ہے جی جوامع الکلم۔ یہ میرے پاس 313 احادیث کی کتاب ہے، یعنی حدیثوں کے ایک بہت بڑے ذخیرے، کچھ احادیث کی کتابیں ان میں 30 ہزار احادیث لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان میں جو جوامع الکلم ہے، یعنی ایسی احادیث جو چھوٹی چھوٹی ہیں اور ان میں بڑی بڑی باتیں ہمارے روزانہ کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں، 313 کے قریب وہ احادیث ہیں، وہ بھی ریفرنس کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، وہ میں آپ کو مینشن کر دوں گا۔ ان میں سے کچھ ایک جو ہے نا سیمپل یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل اب یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، حدیث ہے، پہلا ٹاپک ہے جی فضیلت علم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ پہلی حدیث ہے۔ دوسری ہے اسلامی بھائی چارہ المسلم و اخو المسلم۔ سو اسی طرح 313 احادیث ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، ساتھ میں ٹرانسلیشن ہے ان کے، اور ریفرنس یہ دیکھیں بریکٹس میں لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، بخاری۔ اب کیونکہ ہم حدیث کا نمبر یاد نہیں کر سکتے، لیکن حدیث کس بک میں ہے، حدیث کی کس کتاب میں ہے، وہ تو یاد کم از کم کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اب یہ ہے کہ مین چیز آتی ہے کہ حدیث یا آیت کا ریفرنس کس طرح سے یاد کریں۔ میرا جو طریقہ ہے مینلی، جو میں اچھے طریقے سے یاد کرتا ہوں، آپ یہ دیکھیں، فرسٹ نمبر پہ بخاری ہے، بخاری کی حدیث ہے، فورتھ نمبر پہ بخاری کی حدیث ہے، ان الدین یسر، دین چھٹے نمبر پہ یہ سچائی کی فضیلت، بخاری ہے، بخاری۔ ایک کتاب کی حدیثیں ایک سائڈ پہ کر دیں، ان کا گروپ بنا لیں، دوسری حدیث کی کتاب کی حدیثیں ان کا الگ گروپ بنا لیں،
ان گروپس کو گروپ وائز یاد کریں. ہاں جی، فلاں ٹاپک کی حدیث فلاں بک میں تھی، فلاں گروپ میں تھی. گروپ یاد رہے گا تو آپ کو آٹومیٹیکلی وہ حدیث کی کتاب بھی یاد رہے گی. اسی طرح جو قرآن کی آیات کی ترتیب ہے ان کو بھی اسی طرح سے رکھ لیں. آپ کے لیے وہ آسانی رہ جائے گی کہ ان کو کس طرح سے تیار کرنا ہے. اب یہ ہے کہ یہ لاسٹ کچھ لائنز ہیں. کنسیپٹ آپ کا ہمیشہ ریلیٹڈ ٹو اسلام رہنا چاہیے کیونکہ اسلامک اسٹڈیز ہے. اسلام سے ریلیٹڈ ہی آپ کا کنسیپٹ پیپر میں شو ہونا چاہیے. اب یہ سیکنڈ نمبر والی بہت اہم بات ہے، ڈونٹ ہائیڈ لائٹ اے سیکٹ. کبھی بھی اپنے فرقے کو واضح نہ کریں. آپ کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہے، کسی بھی جماعت سے ہے آپ کا تعلق، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اوپن مائنڈیڈ ہو کر کے جسٹ اسلامک اسٹڈیز میں وہ بات کریں، وہ بات شیئر کریں جو کہ جسٹ اسلام میں یعنی قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے. اچھا جی، اس کے بعد انگلش یا اردو پیپر کس میں ہونا چاہیے، انگلش میں یا اردو میں؟ تو آپ کوشش کریں جو آپ کے لیے بہتر رہتی ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہوتا انگلش میں کریں یا اردو میں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اردو میں اگر بہتر کر سکتے ہیں اردو میں کر لیں، انگلش میں کر سکتے ہیں انگلش میں کر لیں. ہاؤ ٹو کریک اے کوشچن، کوشچن کو توڑنا کس طرح سے. ایک کوشچن میں دو تین حصے ہوتے ہیں، دو تین حصوں کو انہی ترتیب سے کریں. پہلے نمبر پہ اگر ڈیفینیشن پوچھی گئی ہے ڈیفینیشن لکھیں، دوسرے نمبر پہ اس کی اقسام پوچھی گئی ہیں ان کو لکھیں، فوائد پوچھے گئے ہیں پھر ان کو لکھیں، نقصانات پوچھے گئے ہیں ان کو لکھیں. یعنی کوشچن جس ترتیب سے ہو اسی طرح کوشچن کا آنسر ہونا چاہیے. لاسٹ پہ ہے ڈیوائڈ یور ٹائم، اپنے ٹائم کو ڈیوائڈ کریں. فار ایگزامپل 4 کوشچن اٹمپٹ کرنے ہیں، 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، آدھا آدھا گھنٹہ ایک ایک کوشچن پہ آپ کا لگنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک کوشچن پہ آپ زیادہ ٹائم لگا دیں، باقیوں کے لیے کم ٹائم بچے. تو یہ بیسیکلی تھا. ٹائم بھی ہماری کلاس کا وہ کلاس آف ہونے والی ہے. تو اس طرح سے ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس جب ہوں گی، ان ساری چیزوں پہ آپ کا فوکس ہوگا تو یہ آسانی سے آپ کے لیے رہ جائیں گی. اب کسی بھی ممبر کا میل یا فیمیل کسی کا بھی کوئی کوشچن ہو اس سے ریلیٹڈ تو وہ کائنڈلی آپ شیئر کر دیں. اور جن لوگوں نے جن ممبرز نے نیکسٹ کلاس لینی ہے وہ اپنی رجسٹریشن جو ہے وہ ایڈمن ہے ہماری میم ماریہ ہیں، ان سے آپ اپنی رجسٹریشن کروائیں. ان کو جو بھی ہے وہ ان سے بات کر لیں آپ، ٹھیک ہے جی. تو رجسٹریشن اپنی لازمی کروائیں. آپ کی کلاس جو ہے وہ پراپرلی وہ انشاءاللہ پراپر طریقے سے تیاری کروائی جائے گی، اچھے طریقے سے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. امید کرتا ہوں کافی کچھ کور ہو گیا ہوگا. اللہ آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیاب کرے، اللہ آپ کو ڈھیروں ترقیاں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.